बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। दुआएं इस पूरी कौम की सैलाब मुतासरीन के लिए हैं, क्योंकि यकीनन बड़ी तादाद में लोग बेघर और मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े अहम दौरे पर हैं। हम जानते हैं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, दुनिया की लीडरशिप वहाँ मौजूद, नई सफ़बंदियों की बातें हो रही हैं, और ऑफ कोर्स भारतीय दहशतगर्दी और इजरायली दहशतगर्दी के लिए हवाले से भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में वो आप सबके सामने आएंगी। लेट्स सी कि दुनिया की ये बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर क्या दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्दों को लगाम डालने में कामयाब होंगी या नहीं। लेकिन आज मेरे ख्याल से इन सब लीडर्स का सबसे बड़ा मिशन यही है कि किस तरह मोदी और नेतन्याहू का खात्मा किया जाए इस खित्ते के सुनहरे मुस्तकबिल की खातिर। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म इस दौरे पर हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान सैलाब से घिरा हुआ है, ख़ासतौर पर पंजाब की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त तक पंजाब हुकूमत के मुताबिक तो कुछ कम, लेकिन जो अवाम और दीगर इदारे हैं उनके मुताबिक 35,000 गाँव डूब चुके हैं। इस वक्त 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, बेसरो सामानी के आलम में मौजूद हैं। और मैं बात जानता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जब भी कोई आफत आती है तो हमेशा एक हो जाती है, मदद करती है, और मेरी उम्मीद और दुआएं यही हैं कि सब मिलजुल कर काम करें और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि इनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तक जो बारिशें और लैंडस्लाइड वगैरह वगैरह हुई हैं उसमें 411 अमवात हो चुकी हैं। मानसून की वजह से तो पूरे मुल्क में तकरीबन 900 के करीब अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में सैलाब से 33 अमवात इस वक्त तक हो चुकी हैं। और हम ये जानते हैं कि जो कीमतें हैं अशिया खुरोनोश की वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि चेयरमैन किसान इत्तेहाद की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई कि 25 लाख एकड़ आराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। गंदम की फसलें, मकई की फसलें, सब्जियां, ऑर्चर्ड, फ्रूट फार्म सब तबाह होना शुरू हो गए और बड़ा नुकसान हुआ। अज़ाला अल्लाह करे को इनका हो सके, लेकिन इस नुकसान की वजह से गंदम की कीमत 2100 रुपये मन से 3500 रुपये मन पे जा चुकी है। किसान इत्तेहाद ने यह भी कहा है कि अगर इसी तरह कीमत बढ़ती रही तो रोटी की कीमत 30 से 40 रुपए हो जाएगी, और एक आम आदमी, जिनमें 12 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी से महरूम है, उनके लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरी कौम को एक होना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम किस तरह इस पानी से बचेंगे, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद ये पानी आएगा और हम कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया, कितने हमने डैम्स बनाए, कितने हमने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए, इस पानी को जमा करने के लिए क्या किया, पानी के रास्ते को क्लियर करने के लिए क्या किया, गैर कानूनी तामीरात ख़त्म की नहीं की। बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन आज हर पाकिस्तानी पूछ रहा है, उन पाकिस्तानियों की खातिर जो आज मुश्किल में हैं। इस पर भी गुफ्तगू होगी। PTI की सियासत पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। अदालतों में उन्हें डेट्स नहीं मिल रही हैं, उनके केसेस प्रोलॉन्ग किए जा रहे हैं। अलीमा खानम साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी प्रोग्राम के आगाज़ में, तो वो कहती हैं कि तोशा की बारी आती है कैंसिल हो जाती है, कोई ना कोई रीज़न लगाती जाती है। अलकादिर ट्रस्ट की बेल की जो दरख्वास्त है, जमानत की जो दरख्वास्त है, उसको भी समाअत नहीं मिल रही है। अदालतों से PTI के बकौल उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, क्योंकि मेरी नज़र में आज गुफ्तगू का आगाज़ अभी सूरत हाल सही होना चाहिए। वेलकम करना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट को। कराची स्टूडियो से मुझे PTI के सीनियर रहनुमा ने ज्वाइन किया, रिजवान खानजादा साहब। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी से रज़ा हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बेहद मशकूर हूँ रज़ा साहब आपके वक्त के लिए। प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद मियाँ उमैर मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब जज़ाकल्लाह, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा मियाँ उमैर मसूद साहब आपसे, क्योंकि यकीनन जो नुकसान हुआ है, इस वक्त जो खबर चल रही है कि 40 रुपए तक की रोटी हो सकती है, गंदम मुसलसल महंगी हो रही है, अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ेंगी। आप मजीद बेहतर जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपके तो लोग हैं। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप गुफ्तगू का आगाज करें। मियाँ उमैर मसूद साहब। बिस्मिल्लाह सर। सबसे पहले तो ये है कि ये जो इस दफा जो सैलाब है, ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, और इसमें जो गवर्नमेंट बता रही है 40 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए, लेकिन हमारी मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल के महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हुए हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि आप देखें कि इस टाइम पंजाब का जो मेजर पोर्शन है, यानी चनाब, दरिया चनाब भी, इस तरह दरिया रावी भी और दरिया सतलुज भी, तीनों दरियाओं में तबाही मची हुई है।
ابھی جس مقام پہ میں موجود ہوں وہ بھی راوی دریا کا ہے، اور راوی میں سب سے کم سیلاب ہے، لیکن اس کے باوجود مجھ سے میلوں دور دریا ہے، اور میرے پیچھے یہ جو آبادیاں شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں وہ پانی میں ہے ابھی بھی۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہیں، وہ بہت سارے، کچھ لوگ گھروں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، کیونکہ گھر اگر چھوڑتے ہیں تو چوریاں ہو جاتی ہیں، پیچھے سے سامان چوری ہو جاتا ہے، اگر وہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی پرابلم ہے، اور دوسرے نمبر پہ اگر وہاں رہتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ کسی بھی ٹائم اور بڑھ سکتا ہے۔ تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اس ٹائم ہر طرف ہمیں تباہی نظر آتی ہے، یعنی آپ میلوں تک بھی سفر کریں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ پانی پانی نظر آئے گا، چاہے جس علاقے کا بھی نام لیں۔ دوسرے نمبر پہ جو سر آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، تو گندم تو یہ تو حکومت کا قصور ہے سارا، کہ آپ نے جب پرچیزنگ بند کر دی اور کسان کا ریٹ گرا دیا، آج وہ مارکیٹ میں گندم کی کمی ہو گئی۔ سب سے بڑا صوبہ جو پنجاب ہے، انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے کہ ہم نے ٹارگٹ گندم کی کاشت کا اچیو کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج جو ہے ریٹ 3200-3300 سے بڑھ رہا ہے، ابھی یہ 4000 سے بھی اوپر چلا جائے گا یہ ریٹ، کیونکہ گندم کی ملک میں کمی ہے۔ اور اگر پھر آپ نے پیسے اٹھا کے کسی اور ملک کے کسان کو دینے ہیں اور کسی اور ملک کے کسان کا فائدہ کرنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے ان کا کریں اور اپنے کسان کو تباہ کریں، اور اس کے بعد پھر مہنگائی بھی اسی طرح بڑھے گی، حالات بھی اسی طرح خراب ہوں گے۔ آج یہ جو ہمارے لاکھوں کروڑوں کسان تباہ ہوئے ہیں، ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ گورنمنٹ اگر کوئی 1122 یا ریسکیو آپریشن آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مویشی بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کھانا بھی ہے، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں بے یارو مددگار۔ چند سینٹرز بنانے سے پورا لوگوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا، اور تباہی جو ہے ہماری وہ اس پہ صرف اتنا آپریشن دکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایک کامیاب آپریشن کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ ہمارے کتنے نقصانات ہوئے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے۔ کوئی ہم جو قربانی سر دیتے ہیں وہ شہروں کو بچانے کے لیے دیتے ہیں۔ ہمیشہ سے سیلاب جب بھی آئے، آفتیں آئی ہیں، تو شہروں کو اور ڈیموں کو بچانے کے لیے کسانوں کو بہا دیا جاتا ہے، اور اب بھی یہ ہوا ہے۔ اور لیکن اس پہ بھی ہم ناراض نہیں ہیں حکومتوں سے یا عوام سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملنا چاہیے ان کا، کہ اتنی تباہی جو ہوئی ہے۔ ریلیف کا ہی سوال ہے میاں صاحب، میرا آپ سے اگلا ریلیف کا ہی سوال ہے۔ میں آپ کے پیچھے پانی بھرا ہوا دیکھ سکتا ہوں کہ یقیناً بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بتایا 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، حکومتی اعداد و شمار تو بہت کم ہے۔ اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے سر کہ آپ کی نظر میں جو ریلیف ورک ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں پاکستان کے جو فلاحی ادارے ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے۔ سیلانی کا نام لوں میں، جے ڈی سی کا نام لوں میں، الخدمت کا نام لوں میں، ایدھی کا نام لوں میں، اور کتنوں کا نام لوں میں، تو یہ سارے وہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں؟ مخیر حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں میاں صاحب، یا پھر صرف ایک خصوصی ہی ریلیف ورک ہے جو حکومت ہی کر سکتی ہے؟ سر کچھ علاقوں میں موجود ہیں، لیکن ان کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ سکیں۔ یعنی بہت سارے ایریاز ہیں جن میں نہیں وہ پہنچ سکتے، کیونکہ وہ تو دور دراز کے علاقے ہیں، ان کا تو انہیں ان این جی اوز کو پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، شہری ہیں، ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے جو کسان سیلاب زدہ ہیں ان کے لیے راشن یا خیمے ان کا بندوبست کریں، پانی کا بندوبست کر دیں، یا جو ہمارے کسان دریا سے باہر ہیں، میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ جتنے لوگ ہمارے دریاؤں سے نکل کے آ رہے ہیں ان کو اپنے ڈیروں پہ ان کے جانوروں کے لیے چارے کی انتہائی شدید کمی ہے، اور چارہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کھانا اور اس طرح کے جو ہے نا اس کو بندوبست کیا جائے۔ آمین، اللہ کرے کہ آپ کی اور میری آواز سب تک پہنچے اور وہ یہ کام کریں۔ رضا ہارون صاحب، سندھ حکومت تیاری تو کر رہی ہے، ریڈ الرٹ ہے، سارے حکام کھڑے ہیں، لیکن جس طرح ابھی میاں صاحب نے بات کی سر کہ بہت بڑی تعداد ہے متاثرین کی پنجاب میں اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو سندھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور سندھ نے آفر بھی کی کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ سر ہم بھی بارڈر کے اوپر کچھ ریسکیو کیمپس بنا لیں، جانوروں کے لیے چارہ وارہ وہاں پہ پرووائڈ کر دیں، لوگوں کے لیے کھانا کیمپس وغیرہ پرووائڈ کر دیں۔ کین دیٹ بی ڈن رضا ہارون صاحب؟
آف کورس اٹ کین بی ڈن، لیکن ہم ایک بات میرے بھائی درست فرما رہے ہیں، کسانوں کا جو دکھ ہے، جو غم ہے، اور جتنی بڑی تباہی سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر بھی آ رہی ہے، لیکن یہ وقت ہے ریسکیو کا. یس. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سب سے پہلے اس قدرتی آفت سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کی ساری بھی ریسورسز یوز کر لیں تو وہ ناکافی ہوں گی، کیونکہ اتنے بڑے ایریا کے اندر اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ جب ہو، اور میرے بھائی نے جو تعداد بتائی ہے کہ 20 لاکھ 40 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں، 1 کروڑ. تو اتنی بڑی عوام کو اتنے بڑے رقبے میں ہر جگہ جا کر، نک اینڈ کارنر میں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں دیہات قصبے میں جا کر کیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جہاں حکومت اپنے ایفرٹس کر رہی ہے وہیں عوام کو چاہیے، اور جو اس علاقے کے قریب مخیر حضرات ہیں، جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، جو وہاں قریب سے قریب پہنچ سکتے، کمیونٹی کا نیٹ ورک ہے، وہ کمیونٹی کا نیٹ ورک ہونا چاہیے جو وہاں چلا جائے اور یہ این جی اوز کی مدد کرے، سوشل نیٹ ورک خود بھی قائم کرے. یہ سب چیزیں ہمیں حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایسے وقتوں میں کرنی چاہیے. دوسری جانب جو آپ بات کر رہے ہیں اور میرے دوست کر رہے ہیں کہ جی وہ قلت ہوگی تو مہنگائی ہوگی، تو مہنگائی کرے گا کون؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے طلا؟ وہ کیا اس کو پاکستانی ہے. نہیں پتا کہ قوم کس دور سے گزر رہی ہے؟ پتہ ہے. جب ساری ریسورسز، ساری حکومت، ہر بندہ ہمارے سیلاب سے متاثرین کی مدد کر رہا ہو، ایسے میں چند ذخیرہ اندوز، چند جو بڑے ہیں، یہ منافع کمائیں گے؟ یعنی افسوس کہ کے ساتھ. حد ہے یار. مطلب جس دور میں سر کرونا میں ماسک کتنا مہنگا ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہے نا سر؟ پہلا بھائی، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں قوم پہ آفت آئے گی؟ آپ خود سوچیں نا، کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہو کے سوچنا ہے نا کہ یار آپ مسلمان ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، بھائی پریشان ہیں، بہنیں پریشان ہیں، بزرگ پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، گھروں سے باہر نکل گئے، مویشیوں کا نہیں پتا، پانی آ گیا، گھر میں کیا نقصان ہوگا. ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے، چوری ہو جائے گی. یار حد ہو گئی. مطلب اس دور میں بھی چور ایکٹیو ہیں یار. وہ مطلب ان چوروں کو، ڈکیتوں کو، ریزنوں کو اس وقت بھی جو بیچارے پرسانے حال، جن کا کوئی نہیں، ان کا مال چرانا ہے. یہ تو میری اور آپ کی انڈیویجول پھر ٹریننگ کوئی نہیں ہے نا، پھر تو یہ قوم کی تربیت کوئی نہیں ہے، پھر تو اس قوم کو ایز اے نیشن کسی قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ اکوپڈ ہی نہیں ہے. رسائل نہیں بتاتے، حکومتیں نہیں بچاتی، ریاستیں نہیں بچاتی، عوام کا اتحاد، عوام کا تعاون قدرتی آفات ہے. میرے بھائی اگر حکومت اگر 100% بھی اگر تیار ہونا، ساری حکومت، ساری ریاست، تو بھی آپ سیلاب جیسے مسئلے کو نہیں ڈیل کر سکتے. اس میں عوام کو یکجا ہونا ہوگا. پانی آ رہا ہے، پانی سے ابھی تو یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت تو صرف ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، ابھی تو ریلیف شروع ہی نہیں ہوا. جب یہ ریسکیو ہوگا، ریلیف ہوگا، اس کے بعد جب یہ اللہ کرے پانی اترے گا تو یہی لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، یعنی ریہیبلیٹیشن کا عمل ہوگا. بیماریاں پھیلیں گی پانی کھڑے ہونے سے. ایک سینکڑوں چیزوں اس کے بعد میں ریہیبلیٹیشن کے بعد پھر جمع ہوتا ہے 4th R، جس کو کہتے ہیں چوتھا R، ریکنسٹرکشن کا کام. جب پانی اترے گا تو کتنی تباہی ہو چکی ہوگی، انفراسٹرکچر آپ کا جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہوگا، سب بننا ہے. تو ایسے میں یار ہمیں فکر یہ ہے کہ گندم مہنگی کرنی ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ جی مہنگائی کر لینی ہے، نوٹ چھاپ لینے ہیں، نوٹ کما لینا ہے، عوام کی مزری کو ہمیں بیچنا ہے. ہم کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں سر وہ چاہیے سوشل میڈیا خدا کی کے پوسٹیں بھی تو واسطے. ہیں کہ سیلاب آیا تو اب ڈالر بھی آئے گا. یار وہ دیکھو نا، وہ ڈالر بھی کسی کام کا نہیں ہے نا. $11 ارب آپ کی گورنمنٹ کو 2022 میں پلیج ہو گیا تھا، فورن کمٹمنٹ تھی. آپ کی گورنمنٹ، آپ کی بیوروکریسی تو وہ پروجیکٹ ہی، بینکیبل پروجیکٹ جمع نہیں کرا سکی. آپ تو اس میں صرف 20% لے چکے، وہ ایڈ بھی آپ کہاں لے سکے؟ سارا فائنانس منسٹر اورنگ صاحب خود فرما رہے ہیں. تو آپ سوچیں نا کہ کمپیٹنس کا لیول، ذمہ داری کا لیول، ہماری عوام کا ایک طرف، ہماری ریاست کا ایک طرف، ہماری بیوروکریسی کا ایک طرف، اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، اس میں کوئی کمبینیشن، کوئی ایجن نظر نہیں آتی. حالانکہ آفات جو ہیں، ہم جانتے ہیں آفات دنیا بھر میں جہاں آتی ہیں وہاں قومیں اتحاد یکجہت ہو جاتی ہیں اور مدد کرتی ہیں، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. یار الٹا ہوتا ہے. آپ کسی ملک میں جائیں نا، الٹا ہوتا ہے. لوگ امداد دیتے ہیں، لوگ اپنی ہمارے دکانیں یہاں کھول رمضان میں دیتے ہیں. مہنگائی ہوتی ہے سر، ہم ڈفرنٹ کائنڈ آف مسلمز ہیں. بالکل. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ دین؟ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ آپ مجھے بتاؤ نا کہ سیلاب ہمیں تو ایک ایکسپیکٹیشن عذاب رکھنی نہیں الہی چاہیے ہے نا سر پھر اس آپ کے قوم اوپر. سے، ہمیں تو اللہ سے صرف امید سیلاب لگانی تو چاہیے. پھر بھائی پھر عذاب الہی ہے نا آپ کا. عذاب الہی اور ہے. عذاب الہی اگر آپ پر آ رہا ہے اور آپ کی اگر حرکتیں یہ ہیں، تو جہاں ہم حکومت سے امیدیں رکھیں، میں حکومت سے پوری ریکویسٹ ہے، اور مجھے پتا ہے حکومت 100% کرے گی، چاہے وہ سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، لیکن اتنے بڑے نیشنل ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے صرف حکومتیں نہیں، عوام اور خاص طور پر ہمارا مخیر طبقہ. آپ دیکھیں نا کہ
سبسڈیز جاتی ہیں ہمارے ٹیکسٹائل کے لوگوں کو, بڑے بڑے لینڈ اونرز ہیں, بڑے بڑے ٹیکسٹائل ملز کے مالکان ہیں, سبسڈی, یہ آئی پی پی پیز یہ کھربوں روپے لے جاتے ہیں کیپیسٹی چارجز, کیپیسٹی کے پیمنٹ کے اندر, جو کہ وہ بجلی بنا بھی نہیں رہے. کیا یہ وقت نہیں ہے جو لوگ پاکستان سے سبسڈیز کے نام پہ, کیپیسٹی چارجز کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں, شوگر مافیا ہے, کیا یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اب واپس دیں کچھ؟ سر وہ کہہ رہے ہیں مشکل سے ملک سے باہر بھیجا ہے, اب واپس بلانے میں بڑی پرابلم ہوگی. لیٹس ٹیک دی ڈسکشن اہیڈ. رضا صاحب آپ کی اجازت سے رضوان صاحب. سر لیٹ می سر اینڈ کر لیں if you allow me. سر یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ تھا طلحہ بھائی کہ یہ وقت نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جائیں, اپنی حکومت کی مدد کریں. دیکھیں دریا کا ایک رستہ ہے, دریا اپنے رستے میں بہ رہا ہے, دریا اپنے سے رستے سے ہٹ کے نہیں بہ رہا. اگر سیلاب بھی آئے تو اسی آبی گزرگاہ میں آ رہا ہے. یا تو ہم یا تو دریا کو چھیڑنا بند کریں, بالکل اس کی زمین کو گھیرنا بند کریں, بالکل, اور ہم یہ جو قدرتی آفات ہیں نا اس کے ساتھ ہم کھلواڑ بند کرتے ہیں, بالکل وہ بھی بہت فائدہ ہو جائے. اور آپ کی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے رضا صاحب, اللہ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کریں. شاید ہمیں اپنے گناہوں پہ استغفار کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو نہیں ہوگا باس, نہیں ہمیں جب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں نا گناہوں کی, سر ہم گناہ اپنے ریپیٹ کرتے رہیں گے. رضوان خان صاحب توبہ استغفار جو ہے وہ تو آپ کو 24 گھنٹے کرنا چاہیے بھائی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہی تو ایک ذریعہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. رضوان صاحب 1 کروڑ لوگ متاثر, پاکستان کا بہت بڑا حصہ پانی کے نیچے, حکومتی ریلیف ورک بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاؤ شوڈ وی ریسپونڈ, ہاؤ شوڈ وی ہیلپ دیز پیپل؟ رضوان خان زادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. طلحہ جتوئی صاحب جیسے رضا ہارون صاحب نے فرمایا کہ جی عوام کو, این جی اوز کو, لوگوں کو سبسڈی دینی چاہیے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پیسے دینے چاہیے. مصیبت آ جائے تو عوام سے پیسے مانگنے چاہیے, این جی اوز سے مدد مانگنی چاہیے, ریاست کو مزے کر دینے چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ جی 15 سے 20 لاکھ ایکڑ متاثر ہوئی, 150 سے 200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. 150 سے 200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ نقصان مریم نواز کا نہیں ہوا ہے, یہ نقصان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہوا ہے, یہ نقصان پاکستانی کا ہوا ہے, ایک عام شہری کا ہوا ہے, پنجاب میں رہنے والے زمیندار کا نقصان ہوا ہے. یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ نقصان ایڈی صاحب پورا کریں گے, یہ نقصان جو ہے این جی اوز پورا کریں گی, یہ نقصان حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے. یہ مدد مانگ لیں, اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب اسرائیل پہ نہیں آ رہا ہے, اللہ کا عذاب جو ہے یورپ پہ نہیں آ رہا, اللہ کا عذاب ان غریب کسانوں پہ ہی آ رہا ہے. انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے بھائی جو سارا عذاب ان کسانوں پہ آ رہا ہے؟ اللہ کا عذاب جو ہے یہ حکومتی اداروں پہ نہیں آ رہا, اللہ کا عذاب اسمبلیوں میں نہیں آ رہا, اللہ کا عذاب جو ہے ایم این اے ایم پی ایس ایمان پہ نہیں آ رہا. یہ کون سے جنہوں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اللہ کا عذاب ہمیشہ ہر سال جو ہے دریا کے آس پاس رہنے والوں پہ آتا ہے, غریبوں پہ آتا ہے, زمینداروں پہ آتا ہے. اللہ کا عذاب صرف ان کے لیے بنے, یہ ہمیں کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ چھوڑیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب آنا چاہیے تو پھر کافروں پہ آنا چاہیے, ظالموں پہ آنا چاہیے, جابروں پہ آنا چاہیے, جنہوں نے اس ملک کا حق کھایا ہے, ان لوگوں کا حق کھایا ہے. بات ہے کہ یہ ادارے این ڈی اے میں, ہمارے ادارے کہاں ہیں, ہماری ریسکیو کے ادارے کدھر ہیں, یہ بچا کیوں نہیں پائے ان لوگوں کو؟ ان کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے, انہوں نے انتظام بنایا ہی نہیں ہے, یا یہ بنانا چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ آج سیلاب نہیں آیا, جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے جب بھی یہی حالت تھی, شہباز شریف شاہ وزیر اعلیٰ تھے جب بھی یہی حالت تھی, مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں جب بھی یہ حالت ہے. اور یہ حالت پورے پاکستان کی ہے, خالی پنجاب کی نہیں ہے. اب یہ سندھ میں پروگرام کیجئے گا آپ 4-5 دن کے بعد, پھر رضا بھائی کو بلائیے گا, وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھئے گا, تو پھر ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ جو ہم پنجاب کے بارے میں کر رہے ہیں کہ یہاں بھی کیا ہے. یہاں پر ہم مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ مدد کرنا حکومت کا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر ایک دن بارش ہوتی ہے, ایک دن کی بارش پورا کراچی بند کر دیتی ہے, ساری سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اللہ کے عذاب سے ٹوٹتی ہیں. یہ دریاؤں پہ سوسائٹی طلحہ جتوئی صاحب, رضوان خان زادہ, رضا ہارون, یہ آپ کی نہیں ہے. یہ دریاؤں پہ سوسائٹی جس نے بنائی ہے, جن کی یہ ذمہ داریاں تھیں, یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یہ پراپرٹیاں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ زمیندار نے بنائی ہیں, یہ کسان نے بنائی ہیں.
جو آج اپنی گندم کے لیے بھوک مر رہا ہے, اپنے جانوروں کے چارے کے لیے بھوک مر رہا ہے, وہ مدد مانگ رہا ہے کہ میرے جانور کو کچھ کھلا دو, مجھے کچھ نہ کھلاؤ. کون کھلائے گا لا کے؟ ایدی کو بلائیں گے چارہ لے کے آ جاؤ, گھاس لے کے آ جاؤ, یا رضا ہارون صاحب کی پیپلز پارٹی جائے گی کشمور کے اوپر؟ ان کے تو اپنے حالات خراب ہونے والے ہیں. ہم جانتے ہیں سیلابی ریلا سندھ میں آئے گا پنجنت کے بعد کچھ دن لگیں گے, اور سندھ اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے, سپر فلڈ کی تیاری ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں اربن فلڈنگ کی صورتحال کچھ دنوں پہلے پیدا ہوئی تھی, پانی نکل گیا لیکن نقصان بھی بڑا ہوا. ابھی بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ریلا آ رہا ہے وہ سندھ میں بڑے پیمانے پہ نقصان کرے گا. لوگوں کو نقل مکانی کروا دی گئی ہے, بہت ساری جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. رضوان صاحب کے پاس ایک بڑا اچھا آئیڈیا تھا جو مجھے پروگرام کے ریکارڈنگ دوران بتا رہے تھے, بریک کے دوران. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایک خاص قسم کا روڈ بنائیں جو دنیا میں بنتا ہے, یہ بتا رہے ہیں, تو وہ 25 سال چلتا ہے. ذرا بتائیے گا وہ کون سا روڈ ہے جو 25 سال چلتا ہے رضوان صاحب؟ یہ بالکل رضا ہارون صاحب مڈل ایسٹ سے بھی رہے ہیں, کافی لنڈن بھی رہے ہیں, یوروپ میں انہوں نے دیکھا ہے. یہ ایک SMA فارمولہ ہے, اسٹون ماسٹک ملا کے ایک فائبر ہے وائٹ ٹاپ فائبر کیمیکل اس کے اندر ملایا جاتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اس کو ملا کے یہ روڈ بنائے جاتے ہیں. یہ 25-30 سال تک کی تو ان کی گارنٹی ہوتی ہے, 10% کوسٹ اوپر آتی ہے. تو SMA فارمولے کے تحت اگر یہ روڈ بنائے جائیں پورے پاکستان کے, اور اس کے اندر وایا ٹاپ فائبر کیمیکل مکس کیا جائے, تو آپ یقین کریں 25-30 سال تک گالیاں نہیں دیں گے کم سے کم. اس SMA فارمولے کو حکومت کو لکھ کر دے دینا چاہیے کہ لازمی پاکستان میں جو روڈ بنے گا وہ SMA فارمولے کے تحت بنے گا, وائٹ ٹاپ فائبر کیمیکل اس کے اندر شامل ہوگا. اور یہ آئیڈیا آپ کو اس لیے آیا کہ بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئیں. حقیقت ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم میئر کراچی کو برا بولیں, ہم ٹاؤن چیئرمین کو برا بولیں, پیپلز پارٹی کو برا بولیں, یہ نون لیگ کو برا بولیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روڈ اچھے ہوں, ہمارے گھر اچھے ہوں, ہمارے لوگ اچھے ہوں, ہماری یہ گٹر لائنیں. ابھی بھی آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے مجھے گلستان جوہر میں ایک شخص نے ایک سوسائٹی کا ویڈیو بھیجی کہ ان کے اپنے ابھی تک گٹر کا پانی پورے گلستان جوہر کی سوسائٹی کے اندر بھرا ہوا ہے. لگائیں اندازہ, 5 منٹ پہلے کی بات ہے آپ کے پاس آنے سے. تو شرمندگی ہوتی ہے, احساس کرنا چاہیے. 78 سال ہو گئے ہم کراچی نہیں بنا سکے, اور ہر بار میئر کراچی, ٹاؤن چیئرمین, وزیر اعلیٰ, ان سب کو برا بولتے ہم بھی تھک چکے ہیں آخر. تو میں نے یہ پورا جو آپ سے ذکر کیا ہے اس کو میں نے پڑھا ہے. یہ ایک آرٹیکل آیا ہے SMA کا فارمولہ جو ہے اس میں وایا ٹاپ فائبر کیمیکل کو مکس کر کے اگر یہ روڈ بنائے جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ روڈ نہیں ٹوٹیں گے. اور کراچی کے اندر رضا ہارون صاحب میئر کراچی نے اعلان کیا کہ 106 روڈ بنانے جا رہے ہیں وہ. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے خط بھی لکھا ہے میئر کراچی کو باقاعدہ, وہ میں نے خط بھی لکھا ہے, اور خط میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آؤ مل کے کراچی کو بناتے ہیں. تو رضوان خانزادہ نے آپ کو میئر کراچی صاحب خط لکھا ہے, آپ نے اس خط کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, لوگوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ اس طرح کے روڈ بنائے جائیں. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہوں کہ ہر سال روڈ ٹوٹ جائیں, ہر سال بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے تو زیادہ آتا ہے تو روڈ ٹوٹ جاتا ہے. تو شاید یہ اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہوں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ SMA فارمولے کو پڑھا جائے, انجینئرز کو بلایا جائے, وائٹ ٹاپ فائبر کیمیکل اس کے اندر مکس کر کے یہ روڈ بنائے جائیں گے. مڈل ایسٹ کے اندر یہ فارمولہ کامیاب ہوا ہے. بالکل ٹھیک. رضا ہارون صاحب, سعودیہ تھا, میں نے سعودیہ میں دیکھا, بالکل وہ انجینئر لیٹ رضا صاحب ریسپونڈ کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے رضا صاحب کا دل کراچی میں ہی دھڑکتا ہے سب سے زیادہ. رضا صاحب, یہ ہر کراچی والے کی آواز ہے, کراچی والوں کا دل دھڑکے گا نا بھائی. یہ ہر کراچی والے کی آواز ہے کہ سر ایسی سڑکیں بنے جس طرح دوسرے صوبوں میں, خاص طور پہ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں سر, وہاں پہ اتنے کھڈے نہیں بنتے جتنا ہمارے ہاں بنتے ہیں سر. کیا یہ آئیڈیا جو دے رہے ہیں رضوان خانزادہ صاحب, از اٹ پریکٹیکل سر؟ کیا نئی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے روڈز بنانے کے لیے؟ کیوں نہیں آ سکتی ہے. اگر کوئی نیا آئیڈیا مجھے تو نہیں پتا, تو ٹیکنیکل بات ہے اور ٹیکنیکل فورمز ہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے, کوئی انجینئرنگ میں ایسی بات ہے جو یہ فرما رہے ہیں میرے دوست, کہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ ریکویسٹ کریں گے میئر کراچی سے رضوان صاحب کے لیے پلیز کنسیڈر کریں. کراچی کے لیے ریکویسٹ کریں, رضوان صاحب کے لیے نہیں. ہم تو اپنے گھر کا روڈ خود بناتے ہیں. بات یہ کراچی کے لیے ریکویسٹ. رضوان صاحب ان کو بات, رضا صاحب کو بات کر لوں تو پھر وہ جی رضا صاحب, آپ نے اچھی بات کی, اچھا مشورہ دیا. میں نے تو اس کو کہا کہ اگر اچھی بات ہے تو اس کو اسٹڈی کر کے اس کے اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے. کوئی اتنی مسئلہ ہے. آپ اپنے خط کی کاپی اگر آپ طلع صاحب کو دیں یا میرا نمبر ان سے لے لیں, میں آپ کو پہنچاتا ہوں, میئر صاحب کو ریکویسٹ کر لوں. لیکن ویسے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر دوسرے سال سڑک ٹوٹ جاتی ہے, سر آپ اگری کرتے ہیں؟ سر اگری کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں نا. پنجاب میں نہیں ہوتی کہ ابھی سیالکوٹ میں خواجہ آصف نے اپنی سڑک کی تصویر نہیں ڈالی کیا,
کیا پنجاب میں نہیں ہوتا؟ کیا کے پی میں نہیں ہوتا؟ ابھی کے پی میں بارشوں میں کیا ہوا ہے؟ تو میں کب کراچی میں تو ہوتا ہے، ہر سال تصویر آتی ہے. رضا صاحب جن کی بات خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں کہ گورکھ دھندے میں شامل گورنمنٹ بابوؤں کو، ان کے آفیشلز کو جواب دہی دینا ہوگی. ایسے نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوتا. یہ آدمی مطلب اگر آپ نے تنقید کرنی ہے بڑا آسان ہے، آپ کریں، بالکل آپ کو ذات ہے، آپ تنقید کر لیں. گورنمنٹ کی تنقید ہوگی اور کس کی تنقید ہوگی؟ ریاست پہ تنقید ہوگی. لیکن مجھے بتائیں نا کہ قدرتی آفت سے ڈیل کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ کیا قدرتی آفت کے بعد جو تباہی ہوتی ہے کیا اس میں کمیونٹیز ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں؟ کیا پاکستان میں واحد ایسا ہے جہاں کمیونٹی ایکٹیو ہوں گی؟ کیا دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا؟ سر وزیر اعظم چیئرمین این ڈی ایم اے کو کہتے ہیں کہ صوبوں سے رابطے میں رہیں، یہ نیشنل رسپانس ہے ہمارا. سر کہتے کیوں ہیں؟ این ڈی ایم اے کی جا کے آپ ان کا وہ پڑھیں نا، ان کی وجود کی آپ وہ جا کے پڑھیں نا، ان کی ذمہ داری میں. یا کو کہنا تھوڑی ہے یہ 2005 کے زلزلے کے بعد یہ ادارہ وجود میں آیا تھا. اب آپ سن لیں مجھ سے کہ اگر این ڈی ایم اے کو 2005 سے ایکٹیو کیا ہوتا تو سپر ایکٹیو ہو کے ان کا کام تھا ساری کوارڈینیشن کرنا تھرو پی ڈی ایم ایز اینڈ پی ڈی ایم ایز تھرو ڈی ڈی ایم ایز. اب ڈی ڈی ایم ایز کا چونکہ وجود اس لیے نہیں ہے آپ کے پاس ایکٹیو کہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. ایٹ دا مومنٹ سر ابھی جو ہے نا اس وقت سیلاب آ رہا ہے. اس وقت سیلاب پنجاب سے گزرتا ہوا سندھ میں داخل ہوگا جو کل تک سندھ میں آ جائے گا. تو بھی مین ایشو جو ہے نا اس وقت فوری طور پہ ڈیل کرنے والا وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے والا ہے. اور کچے کے علاقے سے جو فلڈ پلینز ہوتے ہیں جو دریا کے کنارے بنائے اسی لے جاتے ہیں وہاں سے اس پانی کو پاس کر کے سمندر میں ڈالنا ہے. ہم اتنے مزے سے ہر چیز میئر کی طرف کیوں پھینک دیتے ہیں یار؟ کراچی کا 70% ایریا 67% ایریا تو کے ایم سی کے میئر رضا صاحب میں اب آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. آپ نے بات کی نا کہ آپ مجھے آپ اچھے آدمی ہیں، میں سمجھا رہا ہوں ہر وقت میڈیا پہ بیٹھ کر یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی یار کہ آپ ادھر کا اٹھا کے اس کے سر ادھر کا اٹھا کے اس کے سر ڈال دیں. سلوشن سے بات کرتے ہیں. قوم پریشان ہے، قوم ہمیں ٹی وی پہ دیکھتی ہے، ان کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے صوبے کو بھی، اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. This is the need of the time. رائٹ رضا صاحب مجھے اجازت دیجیے. مسلم لیگ نون کے اختیار ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اختیار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آج بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب میں اگر لوکل باڈیز کا نظام ہوتا، میئرز ہوتے، زیادہ بہتر طریقے سے ہم ریلیف ورک ہوتا ہوا دیکھتے. ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ موجود ہیں میاں صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ 20 30 40 لاکھ لوگ متاثر ہیں، 1 کروڑ لوگ متاثر ہیں. امداد سب تک پہنچانا مشکل ہی نہیں حکومت کے لیے، آف کورس ناممکن ہے سر، اتنی بڑی تعداد پر نقصان ہوا ہے. اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ نون لیگ کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. اختیار ولی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں فلڈ افیکٹ ہی رہ چکا ہوں اور میں اس کو 2 بار میں اس کا وکٹم رہ چکا ہوں، تو مجھے معلوم ہے یہ ویری ڈیفیکلٹ جاب. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ بلدیاتی اداروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں. اس کو ہونا چاہیے، اسٹیبلش ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور اگر یہ صرف ناٹ اونلی ان پنجاب، یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے، سندھ میں بھی ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہے نہیں ہے. لیکن پنجاب میں تو ہماری حکومت بنے ہوئے بھی سوا سال ہو گیا ہے اور پنجاب حکومت جو ہے مریم نواز سی ایم جو ہے وہ اس میں بڑی سیریس ہے کہ وہ لوکل باڈی الیکشن کروانے میں لگے ہیں. روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے سر، گندم کی قیمت بڑھ رہی ہے مسلسل. یہ فلڈ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ فلڈ کی وجہ سے؟ فلڈ کی وجہ سے یہ سر اس وقت بتایا گیا ہے کہ 25 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں سر. سر فلڈ کا بھی ایشو نہیں ہے، گندم کا ریٹ فلڈ سے پہلے بڑھ چکا ہے. رائٹ میاں صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. زلزلہ آیا تھا 2005 میں. 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت اس کی ری ایبلیٹیشن کا جب کام شروع ہوا تو افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پہ یہ زلزلہ آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتا ہے، وہاں پر آئی تھنک بارش ہو رہی ہے وہاں پہ، اس لیے شاید لائن میں ڈسٹربنس ہے. میاں صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ درست فرما رہے تھے کہ ویٹ سکینڈل، گندم کا سکینڈل تو پہلے ہی آ گیا تھا جب قیمت بڑھنا شروع ہو گئی تھی بارش پوری سیلابی صورتحال سے پہلے بھی. لیکن میاں صاحب جو سوال میں آپ سے اس وقت پوچھنا چاہتا ہوں، آبی گزرگاہوں میں جو تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں، جو قبضے ہوئے ہوئے ہیں، کیا وہی صرف مسئلہ ہے آپ کی نظر میں کہ اگر ہم ان کو ختم کر دیں گے تو پانی گزر جائے گا، یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے؟ کیا ریکمینڈ کریں گے حکومت کو، کیا کرنا چاہیے؟ سر مینجمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پل بند ہو چکے ہیں، سلٹ آئی ہوئی ہے اندر،
پھر اس کے علاوہ میں اب اس ٹائم جو راوی دریا پہ بیٹھا ہوں، یہاں سے آگے ہیڈ سدنائی ہے تھوڑا آگے، اور اس سائڈ پہ ہیڈ سلیمان کی جو ہے، ہیڈ بلو کی جو ہے، ہیڈ بلو کی پہ بھی انہوں نے نکاسو بنائے ہوئے ہیں، یعنی جو سپیئر پانی ہو اس کو اوپر سے ہیڈ کے نکالنے کے لیے. اسی طرح ہیڈ سدنائی پہ بنا ہوا ہے، لیکن آج تک اس کو یعنی سارا سیلاب گزر جائے گا، اس نکاسو میں پانی نہیں جائے گا جو انگریز دور کا بنا ہوا ہے، اسے کبھی مینٹین ہی نہیں کیا گیا، کچھ کیا ہی نہیں گیا. یعنی محکمے سے کسی نے کبھی کچھ پوچھا ہی نہیں کہ اتنا بڑا محکمہ ہے یہ جو اتنی جگہ 70 سال سے انگریز دور سے خالی اس نے چھوڑی ہوئی ہے، وہ ایک پل بنے ہوئے ہیں اس پہ سارا سسٹم ہے، لیکن اس کو آپ نے کیوں نہیں صاف کیا کہ دریاؤں کا پانی جو کم از کم وہاں تو جائے نا، جتنا جاتا ہے، جتنے کیوسک بھی جائے، کم از کم وہ ایریا تو ہیڈ کو کلیئر کرنے کے لیے یوز کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے، سارا پانی جو ہے رک کے آبادیوں میں آ رہا ہے. اور آپ ریسکیو 1122 بالکل کام کر رہی ہے، ضلعی انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس ریسورسز کتنے ہیں؟ ایک تحصیل میں 5-6 ایمبولینس ہیں، 2 فائر بریگیڈ ہوں گے، اور 50 یا 100 بندہ ہوگا ٹوٹل، اور متاثر لاکھوں لوگ ہو رہے ہیں، تو کدھر کریں گے انہیں؟ دوسری بات سر، جو نقصانات کی بات ہے، ہمارے جو اندازے کے مطابق ہے 10,000 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اس ٹائم تک. 10,000 ارب سے زائد کا نقصان کسانوں کو ہو چکا ہے. میں میاں عمیر مسعود صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن ایک بہت بڑا نمبر ہے 10 ٹریلین روپیز. یقیناً دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے نقصان کا کوئی ازالہ ہو پائے گا یا نہیں. سندھ ہائی الرٹ پہ ہے. سیلابی ریلے کے آنے کے لیے ساری تیاریاں، احتیاطی تدابیر اپنا لی گئی ہیں. لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے. رضا ہارون صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سندھ نے کتنے اقدامات کیے ہیں اس وقت تک؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سیلابی ریلا آئے گا تب معلوم پڑے گا. سکھر بیراج وہاں پر بھی کچھ مینٹیننس کے حوالے سے بڑی کمپلینٹس اور خبریں آتی رہتی ہیں. آپ تھوڑی روشنی ڈالیے رضا صاحب. میں نے بھی ایک روز پہلے ہی جام خان شورو صاحب کو سنا تھا، صوبائی وزیر. وہ بڑے مطمئن ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ دیگر صوبائی وزراء بھی بیٹھے تھے. ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے پریس بریفنگ کی، انہوں نے اپنی تیاریوں کا بتایا. آج بھی سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے پریس بریفنگ کی ہے اور اپنی پوری تیاری کا بتایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ 6 سے 8 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ تو کیپیسٹی ہے اس کو ڈیل کرنے کی، اور وہ ایک کچے کے علاقے سے ہوتا ہوا طرف کم تباہی کے ساتھ چلا جائے گا. لیکن اگر جیسا آج این ڈی ایم اے نے پریڈکشن کی ہے کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسک ہوگا، تو پھر وہ تھوڑا سا کنسرن نہیں ہے، اس کی تشویش ہے. اب میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ دریا کے ساتھ جو یہ کچے کے علاقے ہوتے ہیں جنہیں فلڈ پلینز کہا جاتا ہے، یہ بنائے اسی لیے جاتے ہیں، انگریزوں نے بنائے تھے کہ جب دریا میں سیلابی کیفیت ہو تو پانی اسپل ہو کر ان علاقوں سے ہوتا ہوا کم کسی نقصان کے بغیر یہ علاقے خالی رکھے جاتے تھے کہ یہاں سے پانی ہوتا ہوا سمندر میں جا کے مل جائے گا. لیکن چونکہ جب پانی اتر جاتا ہے تو یہی مٹی جو ہے بہت سرخیز ہوتی ہے کھیتی کے لیے. تو ہمارے کسان بھائی، ہمیں زمیندار بھائی جو اس علاقوں میں جا کے کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں، جو ٹھیک بات ہے، وہ زرخیز زمین ہو جاتی ہے، لیکن اس جگہ پہ آبادی نہیں ہونی چاہیے، اس جگہ پہ کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے اور مستقل بنیادیں میں وہ رہنا شروع کر دیں گے تو ایسی سچویشن میں جب ہمیں اس کچے کے علاقے کی ضرورت ہے پانی کو نکالنے کے لیے تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تیاری پوری ہے، لیکن جیسا سی ایم صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر 8 سے 11 لاکھ کیوسک آئے گا تو تھوڑی مشکل ہوگی ریسکیو ریلیف کی ایفرٹ میں. لیکن سندھ گورنمنٹ اپنے طور پر اداروں سمیت، چاہے وہ ریسکیو کے ادارے ہوں، پاک افواج جو وہ بھی ریڈی ہیں، ان کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں، دیگر ادارے ہیں ہمارے، وہ سب کے سب تیار ہیں. اور باقی اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کرنی چاہیے. ہم جو توبہ استغفار کی بات کر رہے تھے وہ کسی غلط سینس میں نہیں کر رہے تھے، اچھے وقت میں بھی توبہ استغفار ہمیشہ. سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، روزانہ 70 بار استغفار کرتے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے روزانہ ہر نماز کے بعد. رضوان خان زادہ صاحب، ایک بڑا جینیئن سوال ہے سر. کراچی میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو فلاحی اداروں کے شہر کے بڑے بڑے پوش علاقوں میں سٹالز لگ جاتے ہیں اور مخیر حضرات وہاں پہ جا کے راشن جمع کرتے ہیں، امدادی سامان جمع کرتے ہیں اور پھر وہ بھیجا جاتا ہے. ابھی تک میں یہ دیکھ نہیں رہا کراچی میں کہیں ہوتے ہوئے. رضوان صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ وجہ تو کراچی کی عوام سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اتنے سالوں سے کراچی کی عوام لوگوں کی مدد کرتی ہے. رمضان آتے ہیں دسترخوان لگ جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں اسٹال لگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے اعتبار کی کمی ہے، تھوڑا سا کمیونیکیشن حکومت اور عوام کے درمیان
اداروں اور عوام کے درمیان کافی بڑھ گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا رضوان خانزادہ صاحب، رضا ہارون صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، پروگرام کے اختتام میں ہم پوری قوم کو ایک ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور خاص طور پہ جو سیلاب متاثرین ہیں ہمارے بھائی اور بہن، مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان تک امداد بھی پہنچائے۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔